उस रोज वो सुतून से टेक लगाए सैयदुल इस्तिग़फ़ार की तस्बीह कर रहे थे। तस्बीह मुकम्मल करके उन्होंने जेब में रखी ही थी कि एक शख्स उनके पास चला आया। वो क्लीन शेव था और पैंट शर्ट पहने था। वो उनके पास बैठ गया। हजरत, आपका नाम अशरफ अली है? उसने बेहद अदब से पूछा। अच्छू मियाँ ने हैरत से उसे देखा। जी हाँ, मगर आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं आपको जानता होता तो आपका नाम पूछता भला। तो फिर मुझे बताया गया था कि आप इस वक्त मुझे यहाँ मिलेंगे। ऐसे कपड़े पहने हुए होंगे और ऐसी तस्बीह होगी आपके हाथ में। मैं कब से आपको देख रहा था, मगर हुक्म था कि तस्बीह पूरी होने से पहले आपसे बात ना करूं, फिर आपसे आपके नाम की तस्दीक करूं। ये किसने बताया था आपको? अच्छू मियाँ अब भी हैरान थे। मैं तो उन्हें भी नहीं जानता और फिर भी उनके कहने पर यहाँ मेरी तलाश में दौड़े आए। बात ही ऐसी थी। खैर इसे छोड़ें, ये बताएं, बैतुल्लाह शरीफ जाएंगे आप? अच्छू मियाँ को अपनी समात पर यकीन ही नहीं आया। ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी हाँ, ये पूछने ही के लिए आया हूँ आपके पास। यकीन आया तो अच्छू मियाँ इस्तिरारी तौर पर उठ खड़े हुए। फिर उन्हें ख्याल आया तो मायूसी से बोले, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसे छोड़ें, मेरे सवाल का जवाब दें। जवाब कैसा? चलिए। अच्छू मियाँ ने उस शख्स का हाथ थाम लिया। अरे अरे, अब ऐसा तो नहीं होता। वो शख्स बौखला गया। अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन बदबख्त इनकार करेगा वहां जाने से? मेरी तो यही एक आरजू है जिंदगी में। तो समझ लें, आपकी आरजू पूरी होने का वक्त आ गया है। मुझे क्या करना होगा? अच्छू मियाँ तो अब ऐसे बेकरार थे कि उन्हें चैन ही नहीं था। सब कुछ मैं करूंगा, आप फिक्र ना करें। ये बताएं, इंटरनेशनल पासपोर्ट है आपके पास? अच्छू मियाँ ने मायूसी से नफी में सर हिलाया। वो यकीन और बेयकीनी के दरमियान मुअल्लक थे। बात बात पर ऐसा लगता कि ये नहीं होगा। कोई बात नहीं, पहले हमें आपका पासपोर्ट बनवाना होगा, वो भी अर्जेंट। मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा ना कि आप इसकी फिक्र ना करें, आप चले मेरे साथ। अच्छू मियाँ उसके साथ चल दिए। रह रहकर उन्हें ख्याल आता कि कहीं वो कोई नौसरबाज तो नहीं। फिर सोचते, उनके पास है क्या कि कोई नौसरबाज उन पर अपना वक्त जाया करे। बरसों बाद वो मजार की हदों से बाहर निकले। बाहर जैसे दुनिया बदल गई थी। पहले से ज्यादा भीड़ थी राहगीरों की। तांगे और रिक्शे तो खैर थे ही, लेकिन गाड़ियों की तादाद भी बढ़ गई थी। वो शख्स सबसे पहले उन्हें फोटोग्राफर के पास ले गया। वहां जिंदगी में पहली बार उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। तस्वीरें 2 दिन बाद मिलनी थी। फिर वो पासपोर्ट ऑफिस गए। वहां सब लोग उस शख्स को जानते थे और उसका एहतराम करते थे। इस बात से अच्छू मियाँ के दिल को इत्मीनान हुआ। वहां से उस शख्स ने कुछ फॉर्म लिए और अच्छू मियाँ से पूछकर वो फॉर्म भरे। फिर फॉर्म पर कई जगह उनसे अंगूठा लगवाया। यार मोहसिन साहब, मेरे काम का क्या हुआ? एक क्लर्क ने उस शख्स से पूछा। मुझे याद है, हो जाएगा इंशाअल्लाह। वापसी में वो शख्स उन्हें एक बड़े महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। अच्छू मियाँ ने उसके इसरार के बावजूद खाने की किसी चीज का नाम नहीं लिया। बिलाखिर उस शख्स ने खुद ही कई तरह के सालन मंगवा लिए। बरसों के बाद अच्छू मियाँ ने पुरतकल्लुफ खाना खाया, वरना वो तो बस लंगर की दाल और चनों वाले चावलों और जर्दे के आदी थे। उन्हें अच्छा लगा, लेकिन वो बहरहाल तकल्लुफ कर रहे थे। अच्छी तरह खाइए अशरफ साहब। मैं अच्छी तरह ही खा रहा हूँ, अच्छू मियाँ ने कहा। आप मुझे ये तो बताइए कि ये सब क्या है? आप आम खाइए, पेड़ क्यों गिनते हैं? तजस्सुस की वजह से मैं जानता हूँ कि इस भरी दुनिया में कोई मुझे नहीं जानता। फिर आप कैसे मेरे पास आए? कैसे मुझे पहचाना? किसी ने तो आपको बताया होगा मेरे बारे में। कौन हो सकता है वो? ये तो मैं भी नहीं जानता। ये कैसे मुमकिन है? यकीन करें, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मोहसिन है। मैं पासपोर्ट ऑफिस में काम करता था। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। बाहर के कुछ मुल्कों में मेरे दोस्त हैं, तो मैंने यहाँ लोगों को गैर मुल्क भेजने का काम शुरू कर दिया। हज का सीजन आता है तो लोगों के पासपोर्ट बनवाने में उनकी मदद करता हूँ। आम लोगों को तो पासपोर्ट बनवाना बहुत मुश्किल काम लगता है। मेरी अच्छी आमदनी हो जाती है इस काम में। बस ये है कि सऊदी अरब का मामला बन जाए तो मैं कहीं का कहीं पहुंच जाऊं। लेकिन अजीब बात यह है कि ये सऊदी पाकिस्तानियों को मुंह नहीं लगाते। उनका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ रहता है। मगर अभी कुछ बेहतरी शुरू हुई है। सऊदी अरब ने कुछ लोग मांगे हैं वहां काम करने के लिए। अच्छू मियाँ को लगा कि उनकी खुशी छिनने वाली है। उन्होंने घबरा कर कहा, लेकिन मुझे तो कोई काम नहीं आता। जो काम वो चाहते हैं वो आपको आता है, मोहसिन ने मुस्कुराकर कहा। आप मजार में सहन की सफाई तो करते हैं ना? अच्छू मियाँ ने असबात में सर हिलाया। तो ये काम आप बैतुल्लाह शरीफ में नहीं कर सकते? अच्छू मियाँ को लगा
کہ خوشی سے ان کا دل بند ہو جائے گا۔ ان سے بولا بھی نہیں گیا، بس مستریبانہ انداز میں سر ہلانے لگے۔ اب اس کام کے لیے تو مسلمان ہی بلائے جا سکتے ہیں نا، تو مجھے یہ کام مل گیا۔ 40 بندے چاہیے وہاں کے لیے۔ مجھ تک کیسے پہنچے آپ یقین نہیں کریں گے، محسن نے گہری سانس لے کر کہا۔ آپ بتائیں تو۔ رات میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک شخص تھا، بہت پاکیزہ صورت، جوان، چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی، پیشانی چمکتی ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا، اچھا کام ملا ہے تمہیں، مگر میرا ایک کام کرو تو عمر بھر کامیاب رہو گے۔ میں نے پوچھا، کیا کام ہے؟ وہ بولا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے مزار میں لے گیا اور مجھے آپ کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ کہنے لگا، انہیں اچھی طرح پہچان لو، کل دوپہر 12 بجے یہاں آنا، یہ تمہیں یہیں ملیں گے، تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، تسبیح کے دوران نہ چھیڑنا انہیں، تسبیح پڑھ لیں تو بات کرنا۔ سب سے پہلے ان کے بیت اللہ شریف جانے کا بندوبست کرنا ہے تمہیں، اور سب کچھ خود ہی کرنا، خرچہ بھی کرنا، ان کی خدمت بھی کرنا۔ جو خرچ کرو گے عمر بھر ملتا رہے گا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں خوابوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن 11 بجے مجھے بے چینی ہونے لگی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا مزار پر آنے کا، لیکن بے چینی بڑھتی گئی۔ پھر میرے قدم خود بخود اٹھنے لگے۔ میں بھی چل دیا۔ سوچا تھا کہ کوئی نہیں ملے گا اور میں دعا کر کے واپس آ جاؤں گا، مگر وہاں تو آپ سچ مچ موجود تھے۔ بس پھر میں نے خواب کی ہدایات پر عمل کیا، اتنی سی بات ہے۔ تو میں کب جاؤں گا؟ اچھو میاں نے بے قراری سے پوچھا۔ 15-20 دن تو لگیں گے، ابھی پاسپورٹ بنے گا، پھر میں کاغذات جمع کراؤں گا، اس کے بعد جب بھی ٹکٹ ملا آپ کی روانگی۔ لوگ بحری جہاز سے جاتے ہیں، بہت دن لگتے ہیں سفر میں، لیکن آپ کو سعودی حکومت ہوائی جہاز کا ٹکٹ دے گی۔ اب واپس چلیں؟ اچھو میاں دربار واپس آ گئے۔ ان کی عجیب کیفیت تھی، کبھی وہ سب کچھ سچ لگتا اور کبھی خواب۔ اب وہ تنہائی کے گوشے ڈھونڈنے لگے، لیکن پھر انہیں خیال آتا کہ وہ شخص انہیں ڈھونڈتا ہوا اسی جگہ آئے گا۔ انہوں نے وہی جگہ پکڑ لی۔ نظریں تو وہ ویسے ہی کم اٹھاتے تھے، مگر اب تو وہ نظریں اٹھانا بھول ہی گئے۔ آنکھیں ہر وقت بھری رہتی، دل جیسے اندر سے پگھلتا رہتا۔ ہر آہٹ پر وہ سمجھتے کہ ان کا محسن آ گیا، لیکن نظر نہ اٹھائی جاتی۔ 1 ہفتہ ہو گیا اور وہ نہ آیا تو وہ مایوس ہو گئے۔ میرے ایسے نصیب کہاں، وہ بڑبڑاتے۔ کہاں بیت اللہ شریف کی جاروب کشی، اور کہاں میں گناہ گار، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ اللہ کا شکر کہ اس نے چند روز کی خوشی دے دی، لیکن 8ویں دن وہ آ گیا۔ پاسپورٹ بن گیا ہے آپ کا۔ آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں انتظار کرتا رہا آپ کا۔ اچھو میاں جیسے پھٹ پڑے، ان کے لہجے میں شکایت تھی۔ محسن نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر شرمندگی سے بولا، یہ تو خیال ہی نہیں رہا تھا مجھے، میں نے تو آپ کو زحمت سے بچا لیا، آپ کی تصویریں بس فارم پر لگائیں، اب پاسپورٹ بن گیا تو آپ کو لینے آیا ہوں، معاف کر دیں مجھے۔ اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ اچھو میاں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیے۔ ارے نہیں، آپ تو میرے محسن ہیں۔ وہ محسن کے ساتھ گئے، اپنا پاسپورٹ لیا، دوپہر کا کھانا پھر محسن نے انہیں کھلایا، پھر کچھ فارم بھرے اور کئی جگہ ان کا انگوٹھا لگوایا۔ اب سب کچھ مکمل ہو گیا ہے، بس آپ کا ٹکٹ آنے کی دیر ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ رخصت ہوتے وقت محسن نے کہا، آپ حکم کریں تو میں روز آیا کروں۔ نہیں، اب مجھے خیال آیا ہے کہ آپ کی تو بہت مصروفیت ہوگی۔ جی ہاں، بھاگ دوڑ کا کام ہے، بس اب آپ میرے لیے خوشخبری ہی لے کر آئیے گا۔ اس کے بعد ان کے دل کو قرار آ گیا۔ اب تو وہ سراپے شکر تھے، ان کی ہر سانس شکر تھی۔ ارے کیسا کریم ہے میرا رب، کیسی عطا ہے اس کی، جو چاہے عطا فرما دے، جیسے چاہے عطا فرما دے، اور جہاں سے چاہے عطا فرما دے۔ ارے کیسی محبت کرنے والا ہے، مجھ حقیر گناہگار کے لاڈ اٹھاتا ہے۔ میں کیا، میری اوقات کیا، بے کراں صحرا میں گزوں، ٹنوں ریت کے نیچے دبا ہوا ایک ذرہ بے نشاں، اور اس کی توجہ۔ انہیں یاد تھا، مزار پر بیٹھ کر وہ استغفار کرتے، ہونٹ ہلتے، لیکن اپنے دل سے نکلنے والی روتی ہوئی صدا، پکار صرف وہی سن سکتے تھے۔ وہ تو ایک چیخ تھی جو ان کے سینے میں گونجتی تھی، لگتا تھا کہ سینے کی دیوار توڑ کر باہر نکل آئے گی۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، بخش دے، میں غلیظ ہوں، اور تو ہی تو پاک کرنے والا ہے، اپنی بے پایاں رحمت کے پانی سے دھو کر پاک کر دے مجھے۔ پھر ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ مزار کے صحن میں بیٹھے استغفار کر رہے ہیں، اور کوئی پکار کر کہتا ہے، بخش تو دیا گیا تجھے، پر تو سمجھتا ہی نہیں۔ انہوں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی نہیں تھا۔ تو اندر کی آواز بھی نہیں سنتا۔ اس بار انہیں احساس ہوا
کہ وہ آواز ان کے اندر سے آئی ہے۔ سنتا ہوں لیکن یقین نہیں آتا مجھے، انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ تو یقین کیسے کرے گا؟ تجھے اس کی رحمت پر یقین نہیں؟ کیوں نہیں؟ ایک اس پر تو یقین ہے، تو پھر وہ مجھے اپنے گھر بلائے گا تو میں مانوں گا کہ اس نے مجھے بخش دیا ہے۔ رحمت پر یقین ہے اور شرطیں لگاتا ہے اس سے، یہی تو ثبوت ہے میرے یقین کا، انہوں نے بڑے مان سے کہا۔ ورنہ میری اوقات کیا، اس کی رحمت ہی تو حوصلہ دلاتی ہے۔ اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ اس دن سے ان کا پچھتاوا، ان کا استغفار اور ان کی بے چینی اور بے یقینی سب بڑھ گئی۔ انہوں نے اس خواب کی نشانی کو اپنی نشانی بنا لیا۔ جس دن وہ انہیں بخشے گا، پاک کرے گا، انہیں اپنے گھر بلا لے گا۔ اور اب وہ انہیں اپنے گھر بلا رہا ہے، وہاں جہاں اس کے بلاوے کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ بات اللہ کی مرضی کی ہے تو فکر کیسی؟ اپنا تو اس میں کچھ ہے نہیں۔ اور کل رات محسن خوشخبری لے کر آیا تھا، ان کا ٹکٹ مل گیا تھا۔ اتوار کو شام 5 بجے ان کی روانگی تھی۔ اب آپ ہوٹل چل کر رہیں، محسن نے ان سے کہا تھا۔ نہیں، بیت اللہ شریف جانے سے پہلے مجھے کسی سے ملنے جانا ہے۔ محسن نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا کوئی نہیں ہے، لیکن میں تو کسی کا ہوں اور یہاں سے جانے کے بعد نہیں رہوں گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اب سعودی حکومت کی طرف سے آپ کی رہائش ان کے ذمہ ہے، آپ کو ہوٹل میں ہی ٹھہرنا ہوگا۔ کوئی صورت نکالیے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ہفتے کی شام یہاں آؤں گا اور آپ کو ہوٹل لے جاؤں گا، یہ مجھ پر احسان ہوگا آپ کا۔ محسن نے جیب سے 100 کے 10 نوٹ نکالے اور ان کی طرف بڑھائے۔ یہ رکھ لیں۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اچھو میاں نے کہا، اور مجھے ضرورت بھی نہیں۔ یہ سرکاری ہے، سعودی حکومت کی طرف سے ہے اور آپ کو ضرورت بھی ہے۔ جس سے ملنے جائیں گے اس کے پاس خالی ہاتھ جائیں گے؟ اچھو میاں نے نوٹ جیب میں رکھ لیے۔ اس رات وہ سو نہیں سکے، یہ سوچتے رہے کہ شکر کیسے ادا کریں، کوئی طریقہ ہے اس کا؟ سینے سے دل نکال کر رکھ دیں، مگر نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ارے اپنے پاس ہے کیا؟ اور اسے تو چاہیے بھی کچھ نہیں، تو پھر کیا کریں؟ آخر میں انہوں نے بے بسی سے کہا، اے اللہ، میری اس بے بسی کو ہی قبول کر لے۔ اور دل کو قرار آ گیا۔ صبح سے ہی وہ سوچ رہے تھے کہ ارجمند سے ملنا ہے۔ اللہ نے یہ کرم بھی فرما دیا تھا کہ وہ خالی ہاتھ نہیں تھے، لیکن جانے کا سوچتے تو انہیں گھبراہٹ ہوتی۔ انہیں گھر یاد بھی ہوگا یا نہیں؟ بھٹک گئے تو؟ اور کون جانے اب وہ لوگ اس گھر میں رہتے ہی نہ ہوں۔ اتنے برسوں یہاں رہتے ہوئے وہ شہر کو بھول ہی گئے تھے۔ شہر کے خیال سے انہیں گھبراہٹ ہوتی تھی۔ جانا تو ہے، لیکن کیسے جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس سفر پر جا رہے ہوں جس سے واپس نہ آنے کی دعا ان کی ہر سانس کرتی ہو، اور وہ ارجمند سے ملے بغیر چلے جائیں؟ یہ تو آخری دید والا معاملہ ہے، لیکن یہ اعتماد ان میں نہیں تھا کہ وہ اس دروازے پر پہنچ جائیں گے جسے 7 برس پہلے انہوں نے نادرا کے کہنے پر تلاش کیا تھا۔ گمگو کی اس کیفیت میں دوپہر ہو گئی۔ انہوں نے سوچا سید الاستغفار کی تسبیح پڑھ لی جائے، پھر دیکھیں گے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سر جھکائے، نظریں جھکائے پڑھتے رہے تھے کہ بالکل اچانک نہ جانے کیسے ان کی نظر اٹھ گئی، اور نگاہ اٹھاتے ہی انہیں عبدالحق نظر آیا جو متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچھو میاں اسے آواز دینے ہی والے تھے کہ انہیں خیال آ گیا وہ تسبیح پڑھ رہے تھے، اور اس دوران وہ بولتے نہیں تھے۔ وہ تڑپ گئے۔ انہیں خیال آیا کہ عبدالحق تو اب انہیں پہچان بھی نہیں سکتا۔ اس نے انہیں داڑھی میں کب دیکھا تھا؟ ایک ثانیے میں اچھو میاں نے سب کچھ سمجھ لیا۔ انہوں نے سر جھکایا اور تسبیح پڑھنے لگے۔ اس دوران وہ ہر خیال کو ذہن سے جھٹکتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں ان پر استغراق کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ سب کچھ بھول گئے۔ تسبیح پوری کر کے انہوں نے اسے جیب میں رکھا اور عبدالحق کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک ننھے سے لمحے کو انہیں مایوسی ہوئی، پھر اس مایوسی میں سے ایسا یقین ابھرا کہ وہ حیران رہ گئے۔ مایوسی؟ ارے یہ تو شکر کا مقام ہے، انہوں نے خود سے کہا۔ تمہیں یقین نہیں تھا کہ تمہیں معافی مل سکتی ہے، اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ تم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس کے مہمان بن سکتے ہو، اس نے تمہیں یہ شرف بھی عطا فرما دیا۔ اب تم نے سوچا کہ ارجمند سے کیسے ملو گے، تو اس نے عبدالحق کو بھیج دیا تمہارے لیے، اور تم ڈر رہے ہو، مایوس ہو رہے ہو۔ وہ اٹھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب انہیں خود عبدالحق کو تلاش کرنا ہوگا، لیکن نہیں، یہ سوچ کر وہیں بیٹھ گئے۔ تم اسے تلاش نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ تمہیں تلاش کر سکتا ہے۔ اللہ کو ملوانا ہے تو وہ ملوا دے گا۔ وہ بیٹھ گئے، لیکن اب ان کی نظریں اٹھی ہوئی تھیں۔
आते जाते लोगों को टटोल रही थीं। अंदर एक उमड़ती हुई बेताबी थी जिसे वो थपक कर पुरसुकून करने की कोशिश कर रहे थे। खासी देर हो गई और अब्दुल हक उन्हें नजर नहीं आया तो उनके अंदर की कश्मकश बढ़ गई। उन्हें उठना होगा, उसे तलाश करना होगा, लेकिन क्या जमानत है कि तलाश करने से वो उन्हें मिल जाएगा। वो पूरा लाहौर छान मारे तो भी जरूरी नहीं कि वो मिल जाए, और अल्लाह चाहे तो यहीं बैठे बैठे मिल जाए। क्या यहीं बैठे बैठे कोई उनकी हासिल उम्र आरजू पूरी करने के लिए खुद उन्हें ढूंढता हुआ नहीं चला आया? इतना देखने के बाद भी। और उसी लम्हे उन्हें अब्दुल हक नजर आ गया। अब्दुल हक का बेबसी से दम घुट रहा था। इतने हुजूम में कैसे तलाश करे नवाब साहब को, और कहां तलाश करे? उसने एक बार ही तो उन्हें देखा था, सिर्फ एक दिन के लिए। हल्का सा खाका था उनका उसके जहन में, और दरमियान में 7 बरस, जाने कितने बदल गए होंगे वो। उसके दिल में मायूसी उतरने लगी। क्या वो नाकाम वापस जाएगा? क्या अर्जुमंद उम्र भर तड़पती? उसी लम्हे किसी ने उसे पुकारा, अब्दुल हक साहब। उसने आवाज की समत देखा। एक सुतून के पास एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ नजर आया। उसकी घनी और लंबी सफेद दाढ़ी थी और सर के बाल भी बिल्कुल सफेद थे, मगर वो उसके लिए अजनबी थे, और ये भी जरूरी नहीं था कि उन्होंने उसे ही पुकारा हो। वहां तो बहुत से लोग थे। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन बूढ़ा शख्स तेजी से उसकी तरफ चला आया। अस्सलामु अलैकुम अब्दुल हक साहब। अब्दुल हक ने सलाम का जवाब देते हुए गौर से उन्हें देखा। पहले तो शनासाई की कोई झलक उसे नजर नहीं आई, फिर अचानक उसकी याददाश्त में बसे धुंधले से नोकुश उस चेहरे पर घुलने मिलने लगे। अच्छू मियाँ ने उसे लिपटा लिया, फिर उसकी पेशानी चूमने लगे। खुदा की कसम, मुझे आपकी जरूरत थी इस वक्त। आप नवाब साहब? हाँ, और मैं आपको याद कर रहा था, और मैं आपको ढूंढ रहा था। मुझे आपके घर आना था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे याद होगा और मैं वहां पहुंच सकूंगा, और मैं आपको घर ले जाने के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे रब की। अच्छू मियाँ अब्दुल हक के साथ चल दिए, लेकिन गाड़ी में अर्जुमंद को बैठे देखा तो वो रो दिए। उनके लिए खुद पर काबू रखना नामुमकिन हो गया था। अब्दुल हक ने उनके लिए दरवाजा खोला, फिर उसने अगली निशिस्त का दरवाजा खोला और अर्जुमंद से कहा, तुम भी अब पिछली सीट पर बैठोगी नवाब साहब के साथ। लेकिन आगा जी, मैं। अर्जुमंद ने रुंधी हुई आवाज में एहतजाज किया, ये मेरा हुक्म है और तुम्हें मेरा हुक्म मानना सीख लेना चाहिए अब। वो तो मुझे पहले ही आता है, अर्जुमंद ने उतरते हुए दबी जुबान में कहा। अब्दुल हक बहुत हल्की रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। अर्जुमंद पिछली सीट पर किसी नन्ही सी बच्ची की तरह अच्छू मियाँ से लिपटी हुई थी। देर तक वो दोनों रोते ही रहे। फिर अर्जुमंद उनसे अलहदा हो गई। आपको मेरा कभी ख्याल नहीं आया नाना, उसने शिकायती लहजे में कहा। एक तुम्हारा ही तो ख्याल था, हर रोज दुआ करता था तुम्हारे लिए, कभी मिलने नहीं आ सकते थे? कहा तो था कि मैं तो नहीं आऊंगा, तुम्हें मिलना हो तो आ जाना। मैं तो आ ही नहीं सकती थी नाना, आगा जी के सिवा कोई लाने वाला नहीं था, और आगा जी का ट्रांसफर हो गया। बरसों ये कराची में रहे, अभी 3 दिन पहले ही तो आए हैं। बेटा, ये मिलना मिलाना भी अल्लाह के हुक्म से ही होता है। अब देख लो, आज मैं तुम्हारे पास आना चाहता था और सोचकर परेशान हो रहा था कि शायद घर में तलाश नहीं कर सकूंगा कि अब्दुल हक साहब आ गए। इस पर अर्जुमंद चौंकी। आप तो आने वाले नहीं थे, आपको ये ख्याल कैसे आया? अच्छू मियाँ ने उसे तफसील बताई। तो अब मैं इतवार को जा रहा हूँ, कभी वापस ना आने के लिए। ऐसे ना कहे नाना, इसी में मेरी खुशी है बेटा। अल्लाह करम फरमाए तो वहीं मरना, वहीं दफन होना चाहता हूँ। अगली सीट पर बैठा अब्दुल हक हैरान था। बाजार में कोठे पर रहने वाले नवाब साहब, और ये मकाम, और फिर ये टाइमिंग। अच्छू मियाँ ने एक जगह गाड़ी रुकवाकर मिठाई ली। वो खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे, और अल्लाह ने तो उन्हें झोली भर कर दिया था। अच्छू मियाँ और अर्जुमंद अनैक्सी में थे, आंसू भी खत्म हो चुके थे और बातें भी। दोनों ने नादरा को बहुत याद किया था। फिर हमीदा, नूरबानो और राबिया के साथ आई। राबिया के हाथ में मिठाई का डिब्बा था, वो उसने अर्जुमंद को दिया। अर्जुमंद तो गुलनार हो गई। अच्छू मियाँ ने यह मंजर देखा, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। अर्जुमंद का रद्द अमल समझने से वो कासिर थे। और आप कैसे हैं भाई जी? हमीदा ने बैठते हुए उनसे पूछा। कहाँ रहे इतने दिन? हम लोग याद भी नहीं आए। बस क्या अर्ज करूं बहन, मसरूफियत ही ऐसी थी, अच्छू मियाँ ने कहा। फिर बोले, आप लोगों का एहसान तो मैं उतार ही नहीं सकता, अलबत्ता उम्र भर दुआ करूंगा आपके लिए। बिटिया ने बताया कि वो पढ़ रही है। ये क्या बात हुई भाई जी?
خود پر بھی کوئی احسان کرتا ہے بھلا؟ اس کی پھپھو نے اسے میرے سپرد کیا تھا تو یہ میری ذمہ داری ہے، حمیدہ نے کہا۔ لیکن سچ پوچھیں تو آپ کا والا مقام ہمارا نہیں ہے، آپ ہی تو اس کے باپ کی جگہ ہیں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر حمیدہ نے کہا، اس وقت تو بھائی جی میں آپ کے در پر سوالی بن کر آئی ہوں۔ در بھی آپ کا ہے اور میں بھی آپ کا ہوں بہن، پر میرے پاس ہے کیا؟ میں آپ سے آپ کی ارجمند کو اپنے عبدالحق کے لیے مانگ رہی ہوں۔ یہ بات تو اچھو میاں کے گمان میں بھی نہیں تھی، وہ تو سناٹے میں آ گئے۔ یہ تو انہیں معلوم تھا کہ پگلی ارجمند کب سے یہ آس لگائے ہوئے ہے، اور وہ سوچتے تھے کہ یہ انہونی ہے، لیکن اللہ تو ان پر خوشیاں برسا رہا تھا۔ حمیدہ نے ان کی خاموشی کا اور مطلب لیا۔ آپ کو یہ بات بری لگی بھائی جی؟ نہیں بہن، اچھی بات کسے بری لگتی ہے؟ لیکن عبدالحق صاحب کی تو شادی ہو چکی ہے نا؟ حمیدہ کچھ کہنے والی تھی، لیکن نور بانو بول اٹھی، جی میں ان کی بیوی ہوں، نور بانو۔ اچھو میاں نے حیرت سے اسے دیکھا کہ وہ بھی یہاں موجود ہے، پھر اسے دیکھ کر انہیں مزید حیرت ہوئی۔ عبدالحق کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا، اور انہوں نے تصور میں ارجمند کو عبدالحق کے ساتھ دیکھا۔ ان کی جوڑی بہت اچھی تھی، بہت خوبصورت۔ میں نے ارجمند کو ہمیشہ اپنی سگی بہن سے بڑھ کر چاہا ہے، نور بانو نے وضاحت کی۔ اچھو میاں کی خاموشی نے اسے ڈرا دیا تھا، اس کا اعتماد ہل گیا تھا، اسے لگتا تھا کہ اس کا ترتیب دیا ہوا کھیل خراب ہونے والا ہے۔ جی مجھے بتایا ہے ارجمند نے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، دراصل میری امی اور بہنوں کو دہلی میں ہندوؤں نے شہید کر دیا تھا، میں سمجھتی ہوں اللہ نے اس کے صلے میں ارجمند کو مجھے دیا ہے۔ ارجمند اتنی دیر میں وہاں سے ہٹ چکی تھی، اسے معلوم تھا کہ کیا بات ہونے والی ہے۔ تو آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ آپ کے شوہر کی شادی ارجمند سے ہو؟ اچھو میاں نے نور بانو سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ میری تجویز، میرے ہی اصرار پر ہو رہا ہے۔ اچھو میاں سوچ میں پڑ گئے، یہ بات انہیں کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ اللہ گواہ ہے کہ ارجمند میرے لیے سگی بہن جیسی ہے، اور میں اسے ایسے ہی رکھوں گی، کبھی دل بھی میلا نہیں ہونے دوں گی اس کا۔ مایوسی کی وجہ سے نور بانو روحانسی ہو گئی۔ اور عبدالحق صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اس نے ملتجیانہ نظروں سے حمیدہ کو دیکھا۔ اب بھائی جی ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹ آئیے گا، حمیدہ نے عاجزی سے کہا۔ ارے نہیں بہن، میں آپ کو انکار کر سکتا ہوں بھلا، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اچھو میاں نے کہا۔ عبدالحق نے بتایا تھا مجھے، آپ بہت خوش قسمت ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے آپ کو، ہمارے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ جی ضرور، اچھو میاں بولے۔ اور یہ تو اللہ کا فضل عظیم ہے کہ جانے سے پہلے وہ اس فرض سے بھی سبکدوش کرا رہا ہے مجھے، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے مجھے ہفتے کی شام تک جانا ہے، اچھو میاں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تو جمعے کا نکاح رکھ لیں؟ جی بہت مناسب ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ارجمند سے بھی پوچھ لیں۔ اس کی ضرورت نہیں بہن، میں اس کا بڑا ہوں، مجھے فیصلے کا حق ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس فیصلے سے اختلاف نہیں کرے گی۔ بس تو ٹھیک ہے، جمعے کے دن عصر مغرب کے درمیان نکاح، اور ہفتے کی دوپہر ولیمہ، تاکہ آپ بھی شریک ہو لیں۔ جی بہت مناسب ہے۔ نور بانو نے جلدی سے مٹھائی کا ڈبہ کھولا۔ گاؤں سے ڈاکٹر صاحب آ گئے تھے، اور مولوی مہردین بھی۔ مسعود صاحب کی بچیاں پہلے ہی آئی ہوئی تھیں، گھر میں رونق ہو گئی۔ زرینہ اور مسعود صاحب کی لڑکیاں انیکسی میں آ گئیں، جہاں ارجمند موجود تھی۔ وہاں ڈھولک بجنے لگی، شادی کے گیت گائے جانے لگے۔ اچھو میاں باہر لان میں آ بیٹھے، وہ خوشی سے کھلے پڑ رہے تھے۔ ایسی خوشی دیکھنا تو کجا، اس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور وہ سچ مچ انہیں مل گئی تھی۔ ایک بیٹی، اسے ودا کرنے کا اعزاز، اور وہ بھی اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ تہیے دامن نہیں ہے۔ عبدالحق گھر سے نکلا، انہیں بیٹھے دیکھا تو ان کی طرف چلا آیا۔ کیسے ہیں نواب صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں یاد کر رہا تھا بیٹے، اچھو میاں نے پہلی بار اسے بیٹا کہا۔ کوئی حکم؟ اب تمہارے سوا میرا کون ہے؟ کئی کام ہے ضروری، تو مجھے بتائیں نا۔ ایک تو یہ کہ تم مجھے بازار لے چلو، کچھ خریداری کرنی ہے۔ تو چلیں، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ 5 منٹ بعد عبدالحق ڈرائیو کر رہا تھا، اور اچھو میاں اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ سعادت بھی نصیب فرمائی، اچھو میاں نے کہا، کہ جانے سے پہلے میں ارجمند کی طرف سے بھی بے فکر ہو جاؤں۔ بے شک نواب صاحب، اللہ بڑا کریم ہے، تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں محبت کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوں، یہ سچ ہے کہ تم بہت خوش نصیب ہو۔ ارجمند کی صورت میں اللہ نے تمہیں ایک بیش بہا خزانہ عطا فرمایا ہے، وہ کتنی اچھی ہے،
اللہ نے उसे कितना अच्छा बनाया है, ये बात पूरी तरह तो शायद ही कभी कोई समझ सके, और वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है इसका भी मैं बस अंदाजा ही कर सकता हूँ, पूरी तरह समझ नहीं सकता। अब्दुल हक शर्मिंदा होने लगा। जी नवाब साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम भी उससे मोहब्बत करना, वो सब कुछ उसे देने की कोशिश करना जो वो चाहती है। इंशाअल्लाह उसे सब कुछ मिलेगा नवाब साहब। नहीं समझे मेरी बात, उसे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारी मोहब्बत के सिवा। कोशिश करना कि वो उसे मिलती रहे, उसकी कोताहियों से दरगुजर करना, उसके साथ नरमी बरतना, सख्ती कभी ना करना, कोई महरूमी ना देना उसे, इसलिए नहीं कि दुनिया में उसका कोई नहीं है, ये कहते कहते अच्छू मियाँ की आवाज भर्रा गई, बल्कि इसलिए कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, इतनी कि शायद कम ही लोगों को ऐसी मोहब्बत नसीब हुई होगी। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा नवाब साहब। उसने दुनिया में दुनिया की किसी चीज की आरजू नहीं की तुम्हारे सिवा, और ये अल्लाह का खास करम है कि उसने तुम्हें मिला दिया, और इंशाअल्लाह उससे तुम्हें नेक और सादतमंद औलाद मिलेगी। तुम्हारी नस्ल अल्लाह की फर्मा बरदारी के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। रात मैंने जो ख्वाब देखा वो साफ और वाज़ेह है, उसकी ताबीर ये है कि इंशाअल्लाह उससे तुम्हें 2 बेटे मिलेंगे जिनकी वो बहुत अच्छी तरबियत करेगी, बस तुम उसका दिल ना दुखने देना कभी। अब्दुल हक हैरान था। कराची में शफीक साहब ने उससे यही बात जायचे के हवाले से कही थी, और अब नवाब साहब ने ख्वाब के हवाले से कह रहे थे 2 बेटे, क्या ये मुमकिन नहीं कि बेटा नूरबानो से हो। अच्छू मियाँ ने बाजार में गाड़ी रुकवा दी। वो सबसे पहले मर्दाना मलबूसात की दुकान पर गए। बेटे, अपने लिए बहुत अच्छे कपड़े पसंद करो, वक्त नहीं है, वरना मैं तुम्हें शेरवानी सिलवा कर देता, लेकिन बहुत अच्छे कपड़े खरीदना, तकल्लुफ ना करना। अब्दुल हक के दिल में गुज़िश्ता रोज से ही ये बात थी कि उसे नवाब साहब को कुछ देना होगा कि वो अपना भरम रख सकें। अब भी वो जेब में 2000 रुपए डालकर लाया था। उसने कहा, मैं तकल्लुफ नहीं करूंगा, बस इतना कह दें कि आप मुझे बेटा समझे हैं ना। ये कोई कहने की बात है मियाँ, पहले भी समझता था, और अब तो दूसरी तरह से भी तुम मेरे लिए बेटे ही हो, तो मैं एक बेटे का फर्ज निभा रहा हूँ, मुझे रोकिएगा नहीं। ये कहकर अब्दुल हक ने 2000 रुपए उनकी तरफ बढ़ा दिए। अच्छू मियाँ ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर मुस्कुरा दिए। इनकी जरूरत नहीं बेटे, पैसे मेरे पास बहुत हैं। अब ये गैरियत की बात है। अब्दुल हक के लहजे में एहतजाज था। अच्छू मियाँ ने जेब से नोट निकालकर उसे दिखाए और बोले, देखो, रब का करम है, उसे सब मालूम है, वो पहले ही से बंदोबस्त कर देता है अपने बंदों के लिए। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे जाने से पहले बेटी को विदा करना है, लेकिन उसने मुझे उससे पहले ही नवाज दिया, खुद देख लो। अब्दुल हक यूं मायूस हुआ जैसे किसी नेमत से महरूम हो गया हो। लेकिन मैं सचमुच तुम्हें बेटा समझता हूँ, अच्छू मियाँ ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, और मैं इस शादी में अपने तमाम अरमान पूरे करना चाहता हूँ। अगर मुझे कमी पड़ी तो मैं तुमसे मांग लूंगा, बेटे हो ना। जी ठीक है। अच्छू मियाँ ने उसे कपड़े, जूते, हर चीज दिलाई। फिर वो औरतों के मलबूसात की दुकान पर गए। वहां उन्होंने उसके लिए एक बहुत अच्छा जोड़ा खरीदा, फिर 4 जोड़े आम से खरीदे। बेटी को भी तो कुछ देना चाहिए, उन्होंने जैसे खुद से कहा। फिर उन्होंने अर्जुमंद के लिए सोने का एक सेट लिया। वो भारी तो नहीं था, लेकिन बहुत नाजुक और खूबसूरत था। खरीदारी मुकम्मल करके वो गाड़ी में आकर बैठे। अब्दुल हक ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा। मुझे दुनियादारी का कुछ पता नहीं, अच्छू मियाँ ने कहा, लेकिन याद आता है कि निकाह का खाना लड़की वालों की तरफ से होता है। अब्दुल हक ने उससे कुछ कहा नहीं, बस शिकायती नजरों से उन्हें देखता रहा। मुझे नहीं मालूम कि अच्छे बावर्ची कहाँ मिलेंगे, मैं खुद तो बस लंगर का खाना पकवा सकता हूँ। अच्छू मियाँ ने कहा, तुम ही मुझे ले चलो तो कल के लिए खाने का ऑर्डर दे दें। अब्दुल हक ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। खाने का ऑर्डर देने के बाद वो गाड़ी में आकर बैठे। अब कहाँ चलना है? अब्दुल हक ने उनसे पूछा। बस अब घर चलो। अपनी अनेक्सी में पहुंचकर अच्छू मियाँ ने अपनी जेब चेक की। इसे कहते हैं बरकत, उन्होंने दिल में खुद से कहा। आखिरी काम के लिए भी माकूल रकम बची थी उनके पास। अल्लाह कैसे जरूरतें पूरी करता है आदमी की। लेकिन उन्हें अब्दुल हक की मायूसी भी याद थी। उन्होंने सोच लिया था कि उसके लिए भी कुछ करना है। रात को हमीदा अनेक्सी में चली आई। नूरबानो और राबिया भी उसके साथ थी। वो अर्जुमंद के लिए सुहाग का जोड़ा और दूसरी चीजें लेकर आई थी। भाई साहब, हमने वलीमा हफ्ते के दिन का रखा है, हमीदा ने अच्छू मियाँ से कहा। जी बहुत मुनासिब है, लेकिन मुझे 5 बजे चले जाना है, इसीलिए हमने वलीमा दोपहर का रखा है। अच्छू मियाँ की आंखें भीगने लगीं।
بہت بہت شکریہ میری بہن۔ جمعے کی نماز پڑھنے وہ داتا دربار گئے۔ وہ تو اکیلے جانا چاہ رہے تھے، لیکن عبدالحق نے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا۔ نماز کے بعد وہ باہر نکلے اور انہوں نے لنگر کے لیے 4 دیگوں کا آرڈر دیا۔ باورچی نے انہیں ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ آپ بھی لوگے بابا جی؟ کیوں نہیں، اچھو میاں نے کہا۔ کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں بابا جی جو خود نہیں کھاتے۔ میں نے تو اپنی بہترین زندگی میں کھانا ہی یہیں کھایا ہے بیٹے، اچھو میاں نے سادگی سے کہا۔ اس سے اچھا کھانا کہیں نہیں ملا مجھے۔ انہوں نے عبدالحق کے ساتھ وہیں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ باورچی کے لڑکے نے آواز لگائی، ہاں بھائی لنگر آیا ہے، آ جاؤ، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں قطار لگ گئی۔ عبدالحق نے دیکھا اچھو میاں رو رہے تھے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ نماز عصر کے بعد نکاح ہوا۔ عورتیں رسمیں کرتی رہیں، مردوں نے مغرب کی نماز ادا کی، پھر لان میں ہی کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے بعد ارجمند کو انیکسی سے رخصت کرا کے گھر میں لے جایا گیا۔ اچھو میاں اس روز بھی نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جمعے کی نماز سے واپس آنے کے بعد عبدالحق ان کے وہ کپڑے لے کر ان کے پاس آیا تھا، اور اچھو میاں نے بغیر کسی رد و قد کے انہیں قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے آئینے میں خود کو دیکھا، اپنا آپ انہیں بہت اچھا لگا۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے، جیسے ہر بوجھ سے آزاد ہو گئے ہوں۔ اب مجھے شکر کے سوا کیا کام ہے میرے رب؟ انہوں نے دھیرے سے اللہ کو پکارا۔ تیرا شکر ہے میرے معبود، تیرا شکر ہے، اب میں تیرے در پر پہنچنے کو بے تاب ہوں۔ وہ سہاگ رات تھی، مگر ارجمند بہت بے چین تھی۔ تمام وقت لڑکیوں نے اسے گھیرے رکھا تھا۔ اب بالآخر اسے حجلۂ عروسی میں پہنچا دیا گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، پورے کمرے کو اور سیج کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور یہ سب کچھ آپ ہی نے خود کیا تھا۔ بے شک اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس کا دل جیسے بے قابو ہو گیا۔ دھڑکنیں تھیں کہ لگتا تھا سینے میں کوئی تیز رفتار پنکھا چلا دیا گیا ہے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز، پھر اپنی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپ۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، پھر مسہری پر کوئی بیٹھ گیا۔ وہ اس کے آغا جی تھے۔ السلام علیکم، آغا جی نے کہا۔ اس نے دھیرے سے سلام کا جواب دیا۔ عبدالحق اس شادی کے بارے میں اب تک فلسفیانہ انداز میں سوچتا رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ ارجمند بچی ہے اور وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ نوربانو نے اس پر یہ سب کچھ تھوپ دیا ہے، لیکن ارجمند کا کہنا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اس کی تردید کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود وہ ارجمند کے ساتھ اس دواجی زندگی کا تصور نہیں کر پایا تھا۔ یہ سوچا ہی نہیں جاتا تھا اس سے۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ جو کچھ نوربانو کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ ارجمند کے ساتھ تو کبھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، جبکہ اب یہ ارجمند کا حق ہوگا، اور وہ حق نہیں ادا کرے گا تو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ یہ سب سوچ کر وہ پریشان ہوتا رہا تھا۔ سچ یہ ہے کہ بس یہ شادی ہو رہی تھی، لیکن اس کے دل میں اس خوشی کا نام و نشان بھی نہیں تھا جو شادی کا لازمہ ہے۔ شادی کا تو مطلب ہی خوشی ہے، لیکن حجلۂ عروسی کی اپنی فضا ہوتی ہے، اور نکاح کے رشتے میں ویسے ہی اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے۔ یہ بات اسے معلوم نہیں تھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ حیران تھا کہ یہ اتنا وقت وہ کیسے گزارے گا، کیا کرے گا وہ؟ مگر گلابوں سے مہکتا ہوا وہ کمرہ اور سرخ گلابوں کی وہ متحرک گھڑی ایک لمحے میں وہ بدل گیا۔ اب وہ جیسے کوئی شوخ اور بے فکرہ نوجوان تھا۔ اب یہ گھونگھٹ تو مجھے ہی اٹھانا پڑے گا، اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ جواب ہلکی سی کسمساہٹ کی شکل میں آیا، اور وہ تو مجھے ایسے اٹھانے نہیں دو گی، کہو گی پہلے مجھے منہ دکھائی دیں۔ ارجمند نے بڑی شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ گونگی ہو گئی ہو کیا؟ بولنا نہیں آتا؟ عبدالحق نے اسے چھیڑا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری منہ دکھائی تو آپ ہیں، ارجمند نے دھیمی آواز میں کہا۔ اور اگر میں کہوں کہ تم خود ہی گھونگھٹ اٹھا دو تو میں انشاءاللہ آپ کا کوئی حکم کبھی نہیں ٹالوں گی۔ تم نے تو میری ذمہ داری بڑھا دی، عبدالحق نے کہا۔ اس کی شوخی ہوا ہو گئی، وہ بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے کہ میں کبھی تمہیں کوئی غلط اور ناروا حکم دوں۔ گھونگھٹ بھی اٹھاؤں گا اور منہ دکھائی بھی دوں گا۔ عبدالحق نے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی اور پھر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ وقت جیسے ساکت ہو گیا، کائنات کی ہر چیز ٹھہر گئی۔ عبدالحق مبہوت ہو کر ارجمند کو دیکھتا رہا، جس کی آنکھیں بند تھیں مگر پپوٹے یوں تھر تھرا رہے تھے جیسے پلکوں کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوں۔ وہ ایسا بے مثال حسن تھا کہ عبدالحق نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بے داغ، متناسب، کوئی کسی کو کتنا ہی دیکھے اور چاہے بے شرمی سے دیکھے، پوری طرح نہیں دیکھ سکتا، چاہے عمر بھر دیکھتا رہے۔
چہرے پر حجابات ہوتے ہیں، اندیکھے حجابات۔ جب آدمی اللہ کے حکم کے مطابق کسی کو اپناتا ہے اور استحقاق کے ساتھ اسے دیکھتا ہے تو وہ حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ عبدالحق نے تو ارجمند کو نظر بھر کر بھی کم ہی دیکھا تھا، اور وہ بھی بچی سمجھ کر، لیکن جانتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ مگر اب اور بات تھی، اب تو وہ حیرت سے سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ! اور اسی لمحے اسے نور بانو کا خیال آیا۔ نور بانو بھی بہت حسین ہے، اس نے دل میں سوچا، مگر حسن کا موازنہ ممکن نہیں۔ اللہ نے اپنی جگہ ہر انسان کو، مرد ہو یا عورت، خوبصورت بنایا ہے۔ ہر ایک کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، خوبصورتی اس شخصیت کا ایک حصہ ہوتی ہے، اس لیے موازنہ ممکن نہیں۔ وہ نہیں سمجھ سکا کہ دراصل وہ نور بانو کا دفاع کر رہا ہے، جو اس کے نزدیک دنیا کی حسین ترین عورت تھی، اور وہ اسے اس مقام سے نیچے نہیں لانا چاہتا تھا۔ نور بانو اس کے دل کی آرزو تھی، جبکہ ارجمند اس پر تھوپی گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ بے پناہ کشش محسوس کر رہا تھا، اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ کچھ بناؤ سنگھار کی وجہ سے بھی خوبصورت لگ رہی ہے یہ، اس نے دل میں سوچا۔ اچھا آنکھیں تو کھولو، اس نے کہا۔ پلکیں اٹھیں، پھر نظر اٹھی، مگر صرف ایک پل کو، اور فوراً ہی جھک گئی۔ بغیر کسی ارادے کے عبدالحق نے ارجمند کا ہاتھ تھاما اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ گلابی، خوبصورت، نازک، تراشا ہوا ہاتھ، جلد ایسی شفاف کہ لگے آر پار دیکھ رہے ہیں۔ اس نے بڑی نزاکت سے اس ہاتھ کو چوم لیا۔ ارجمند کا پورا جسم مرتعش ہو گیا، وہ لجا کر دوہری ہو گئی۔ اللہ نے آدمی کو ایسا ہی بنایا ہے، مرد اپنی دانست میں کتنا ہی بے طلب ہو، عورت کی پسپائی اس کے اندر پیش قدمی کے جذبے کو ابھارتی ہے۔ عبدالحق نے بھی قدم آگے بڑھایا، لیکن ارجمند نے بہت تیزی سے خود کو سنبھال لیا۔ مجھے ایک اجازت دیں گے آغا جی؟ اس نے بڑی لجاجت سے کہا۔ عبدالحق نے اپنی مایوسی اور بدمزگی کو چھپاتے ہوئے کہا، بولو کیا بات ہے؟ سب نے گھیر رکھا تھا، جیسے تیسے میں نے نماز تو پڑھ لی تھی، مگر سب کے سامنے پوری نماز نہیں پڑھ سکی تھی۔ اجازت دیں تو اب پڑھ لوں؟ اور عبدالحق پر جیسے کسی نے یخبستہ پانی کی پوری بالٹی انڈیل دی۔ وہ جھرجھری سی لے کر رہ گیا، اسے خیال ہی نہیں آیا۔ اور یہ لڑکی، اس کے لیے اجازت مانگو گی مجھ سے؟ جی، کیونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ایسا ہوگا بھی نہیں۔ آپ کے وقت سے پہلے ہی نماز پڑھ لیا کروں گی میں۔ ضرور پڑھو، شکر کے نفل تو مجھے بھی ادا کرنے ہیں، عبدالحق نے شرمندگی سے کہا۔ ارجمند اٹھ کر باتھ روم میں گئی۔ چند لمحے بعد اس نے پکارا، آ جائیے آغا جی، وضو کر لیجئے۔ عبدالحق باتھ روم میں گیا تو وہ لوٹا ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ بیٹھیے اور وضو کیجئے۔ عبدالحق نے حیرت سے دیکھا۔ لاؤ لوٹا مجھے دو، میں وضو کر لوں گا۔ روز کرتا ہوں، اتنے کنجوس نہ بنے، آپ کے اجر میں کوئی کمی تھوڑا ہی ہوگی، البتہ مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ وہ پانی ڈالتی رہی اور وہ وضو کرتا رہا۔ وضو کرنے کے بعد اس نے کہا، جزاک اللہ، یہ بتاؤ کسی اور کو ایسے وضو کرایا ہے کبھی؟ دادی اماں کو روز کراتی ہوں۔ عبدالحق نے واپس آ کر شکر کے نفل پڑھے۔ اتنی دیر میں ارجمند بھی نماز شروع کر چکی تھی۔ نماز سے اٹھ کر وہ بستر پر جا لیٹا اور ارجمند کو دیکھتا رہا۔ اسے حیرت ہوئی کہ ارجمند نے 2-2 کر کے 6 رکعتیں پڑھیں، پھر وہ اٹھ کر چلی آئی۔ عبدالحق نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پاکیزہ اور کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ بناؤ سنگھار کے بغیر وہ زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اب سکون ہو گیا تمہیں؟ جی، ایک معمول ابھی باقی رہ گیا ہے، ارجمند نے مہین سی آواز میں کہا۔ پھپھو کے لیے روز سورہ ملک پڑھتی ہوں۔ سورہ ملک کا سن کر وہ تڑپ گیا۔ تو بلند آواز میں پڑھو، میں بھی سنوں گا۔ ارجمند نے سورہ ملک کی تلاوت شروع کی اور عبدالحق پر ایک کیفیت سی طاری ہو گئی۔ ارجمند نے سورت مکمل بھی کر لی، مگر وہ گمسم بیٹھا رہا۔ ارجمند نے بھی اسے اسی حال میں رہنے دیا، بس اسے غور سے دیکھتی رہی۔ بالآخر عبدالحق کی محویت ختم ہوئی۔ اس نے چونک کر ارجمند کو دیکھا۔ جزاک اللہ، تمہاری قرات بہت اچھی ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ عبدالحق کے ذہن میں ایک بات تھی، اور اس بات کی وجہ سے ایک ہچکچاہٹ تھی۔ وہ بات اسے ارجمند سے کرنی تھی۔ اب وہ اس کے لیے مناسب الفاظ، مناسب پیرایا تلاش کر رہا تھا۔ ارجمند، ایک بات کہوں، تم برا تو نہیں مانو گی؟ میں انشاءاللہ کبھی آپ کی کسی بات پر برا نہیں مانوں گی، ارجمند نے زور دے کر کہا۔ دیکھو، میرے دل میں تو کبھی تمہارا خیال نہیں تھا، جانتی ہوں۔ ارجمند کے لہجے میں ہلکی سی یاس تھی۔ لیکن یہ تو آپ کی نیکی کی دلیل ہے، اور یہ رشتہ قربت کا ہے۔ جب تک قلبی اور ذہنی قربت نہ ہو، ہر قربت بے معنی ہوتی ہے۔
تو میں تمہیں جاننا اور سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میری کہانی کے ہر صفحے پر آپ ہی آپ ہیں، ارجمند نے کہا۔ بالکل شروع میں کچھ میٹھی میٹھی سی یادیں ہیں، امی اور بابا کی، دادی اور چاچو کی، سب لوگوں کی، بہت دھندلی یادیں جو حقیقت نہیں خواب لگتی ہیں۔ پھر وہ کوٹھا جہاں مجھے گانا بھی سکھایا جاتا تھا اور رقص بھی۔ میں بہت چھوٹی تھی تب، اور وہاں پھپھو کے سوا کوئی نہیں تھا۔ پھپھو بہت مجبور، بہت دکھی تھیں، وہ بہت کوڑتی تھیں، وہ مجھ سے بہت باتیں کرتی تھیں جو اس وقت میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر اب میں انہیں سمجھ سکتی ہوں۔ وہ صرف مجھے بچانے کے لیے زندہ تھیں، ورنہ مر جاتی، اور وہ صرف میرے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ پھر نانا ہمیں مل گئے تھے تو وہ وہاں پہلے ہی سے، مگر ہمارے نہیں تھے۔ اللہ نے رحمت کی تو وہ ہمارے ہو گئے، پھر اللہ نے رحمت کی اور آپ مجھے نظر آ گئے، پھر اللہ نے رحمت کی اور پھپھو کو اختیار مل گیا۔ کیوں اور کیسے یہ شاید میں کبھی نہیں سمجھ سکوں گی۔ بس میں اتنا جانتی ہوں کہ ہم جہاں رہتے تھے وہاں رزق حلال کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ہمارے لیے وہاں بھی رزق حلال جاری کر دیا تھا۔ میں بے خبر اور بے فکر تھی، میرا کام ہی کیا تھا؟ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، آپ کے بارے میں سوچنا اور آپ کی تصویر بنانا، اور آپ کے بارے میں اللہ سے باتیں کرنا۔ پھر اللہ نے رحمت کی، میں آپ کے پاس آ گئی۔ آپ کے توسط سے اللہ نے مجھے بہت محبت کرنے والے لوگ عطا فرمائے۔ پھپھو چلی گئیں، نانا دور ہو گئے، مگر آپ مجھے مل گئے۔ یہ ہے میری مختصر سی محدود زندگی کی کہانی۔ ہر کہانی میں بہت سے کردار ہوتے ہیں، مگر مرکزی کردار ایک ہی ہوتا ہے آغا جی، اور میری کہانی کا مرکزی کردار صرف آپ ہیں۔ اور ہر کہانی کا ایک عنوان ہوتا ہے، میری کہانی کا عنوان ہے اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل۔ میں نے کبھی اللہ سے آپ کو نہیں مانگا کہ اس میں آپ ہی دکھی ہوں گی، اور میں آپ ہی کے لیے صحت، تندرستی اور بڑی عمر کی دعا کرتی رہی۔ مجھے حق نہیں تھا اللہ سے آپ کو مانگنے کا، اب اس کی رحمت کہ آپ مجھے مل گئے، اور وہ بھی کچھ کھوئے بغیر، کسی کو دکھ پہنچے بغیر۔ اللہ نے آپ ہی سے ہی سب کچھ کرا دیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس شادی پر رضامند کرنے کے لیے آپ ہی نے کیسے کیسے خوشامد کی میری۔ میں دل میں سوچتی اور حیران ہوتی کہ اللہ کی شان ہے، اس کے لیے تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنا سر کاٹ کر آپ ہی کے قدموں میں رکھ سکتی ہوں، اور وہ الٹا میری خوشامد کر رہی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ آپ کو تو کبھی میرا خیال نہیں آتا۔ آپ ہی نہیں آپ کو مجبور کر دیا نا، ورنہ آپ کے مسودے میں تو میرا نام بھی نہیں تھا۔ عبدالحق شرمندہ سا سر جھکائے سن رہا تھا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ وہ حیران تھا۔ مجھے آپ کے سوا کبھی کچھ نہیں چاہیے تھا، اور اب بھی مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ مجھے تو آپ کی محبت بھی نہیں چاہیے۔ وہ جو میں آپ سے محبت کرتی ہوں وہ میرے لیے بہت کافی ہے۔ بس میں آپ کی خوشی چاہتی ہوں، وہ سامان زیست جس میں آپ کی خوشی ہو۔ وہ خاموش ہوئی اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ میں تمہیں ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا، عبدالحق نے کہا۔ اتنی غیریت سے بات کیوں کرتی ہو؟ جس بندھن میں ہم بندھے ہیں وہ اللہ کے نام کا بندھن ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تمہیں کوئی محرومی ہو۔ میں نے تو بس اللہ کا فضل ہی دیکھا ہے، الحمدللہ کوئی محرومی نہیں دیکھی۔ ایک بات بتاؤ، تم نے کہا کہ تم نے پوری نماز نہیں پڑھی تھی، اور یہ جو تم نے باقی نماز پڑھی 2 رکعت کر کے 6 رکعت، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ مجھ سے نہ پوچھیے آپ۔ ارجمند شرمسار نظر آنے لگی۔ کیوں؟ میاں بیوی میں تو کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جو معاملہ بندے کا اللہ کے ساتھ ہو اس کی تو اور بات ہوتی ہے۔ تو تم بتانا نہیں چاہتی؟ مجھے لگتا ہے کہ بتاؤں گی تو کوئی نقصان ہو جائے گا میرا۔ عبدالحق کو خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کبھی دوسروں کے معاملات میں تجسس نہیں کرتا تھا، تجسس تو اس کی فطرت میں تھا ہی نہیں، لیکن اس وقت وہ تجسس سے بے حال تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ عشاء کی نماز ارجمند پوری پڑھ چکی ہے، تو پھر یہ 6 رکعت میری خاطر نقصان نہیں گوارا کر سکتی تم؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ کچھ بھی کر سکتی ہوں، ارجمند نے کہا، لیکن اپنی نظروں میں چھوٹی ہو جاؤں گی میں۔ عبدالحق خاموش ہو گیا۔ ارجمند کو وہ خاموشی ناراضی لگی۔ آپ ناراض ہو گئے مجھ سے؟ نہیں، ناراضی کی کیا بات ہے؟ پورا وجود، سب کچھ تو کوئی کسی کو نہیں دیتا، مگر میں تو ایسی ہی ہوں۔ پورا وجود، اپنا سب کچھ سونپ دوں گی آپ کو۔ چلیے یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ عبدالحق متوقع نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں بچی تھی آغا جی، معصوم بچی۔ جب آپ کی آرزو میرے دل میں پیدا ہوئی
میں دنیا کے بارے میں، امکانات کے بارے میں، اسباب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی. بس میرے اللہ کا دیا ہوا یقین تھا کہ آپ مجھے ملیں گے، اور میرا ایمان تھا اس پر. ہم عام لوگوں کا شاید سب سے پختہ ایمان بچپن میں اور لڑکپن میں ہی ہوتا ہے. بعد میں تو ہم خود کو دنیا کے نظام کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اور ایمان گھٹتا جاتا ہے. تو میرا ایمان تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا. کیسے ہوگا اس سے مجھے غرض نہیں تھی. پھوپھو سوچتی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ امکانات پر نظر ڈالتی تھیں. اور جب یہ ہو گیا، میں اس گھر میں آ گئی تو میرا ایمان اور پختہ ہو گیا. میں نے سمجھ لیا کہ آدمی بس اللہ کا حکم مانے اور اپنی مرضی کو نظر انداز کر کے مانے تو اللہ اس کی ہر بات مانتا ہے، جو وہ مانگے اسے دیتا ہے. اور میں نے سمجھ لیا کہ ایک اللہ ہی ایسا ہے جس کے لیے کچھ بھی انہونی نہیں ہے، اس کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیجا ہے. میں تو بس یہ سوچ کر خوش تھی کہ اللہ نے وعدہ پورا کیا اور مجھے آپ سے ملا دیا. اب میں عمر بھر آپ کے ساتھ رہوں گی. تاہم میں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرنا چاہیے. یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ انسان کے لیے یہ کتنا مشکل کام ہے. جب میں پڑھتے ہوئے چپکے آپ کو دیکھنا چاہتی تھی اور دل روکتا تھا. اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے. پھر ایک دن میری سمجھ میں آیا کہ میں ناسمجھی اور بے خبری کے عالم میں ایک جہنم میں رہ رہی تھی، جہاں سے اللہ نے کرم فرما کر مجھے نکال دیا. یہاں سے مجھ پر سوچوں کے نئے دروازے کھل گئے. اللہ نے کرم فرمایا کہ میری خواہش کے مطابق مجھے آپ تک پہنچا دیا. لیکن اس سے بڑا جو کرم فرمایا وہ یہ تھا کہ مجھے اس جہنم سے رہائی دلا دی. مگر اس سے میں بے خبر رہی. تب میں نے سوچا کہ اگر اللہ نے مجھے وہاں سے نہ نکالا ہوتا تو کیا ہوتا. یہ سوچ کر میری روح تھرا گئی. میری سمجھ میں آیا کہ پھپھو ہمیشہ ناخوش کیوں رہتی تھی. میری سمجھ میں آیا کہ وہاں ان پر کیا گزرتی رہی، اور وہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. سچ مچ میں بہت ڈر گئی. میں نے آپ کے حوالے سے تو شکر ادا کیا تھا، لیکن اس حوالے سے نہیں کیا تھا. میں غور کرتی رہی. میری سمجھ میں آیا پھپھو کہتی تھی اللہ تم پر بہت مہربان ہے. تم کبھی نہیں جان سکو گی کہ اس نے تمہیں کیسے کیسے دکھوں سے بچا لیا ہے. نہ جاننے میں ہی تمہاری بہتری ہے. بس تم اللہ کا شکر ادا کرتی رہا کرو. آپ کے جانے کے بعد بہت سی باتیں میری سمجھ میں آئیں. میرا جی چاہتا تھا کہ ان پر آپ سے بات کروں، آپ کی رہنمائی طلب کروں، لیکن آپ بہت دور تھے اور سب سے بڑا رہنما ساتھ تھا. اس نے ہی راستہ دکھایا. میری سمجھ میں ایک بات آئی. مسئلہ یہ ہے کہ آدمی بڑا بے خبر ہے. وہ کچھ جانتا ہی نہیں. جیسے مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس جہنم سے نکال کر اللہ نے مجھے کروڑوں مصائب سے بچایا ہے، ویسے ہر روز وہ میری لاکھوں ضرورتیں پوری کرتا ہوگا، لاکھوں نعمتیں عطا فرماتا ہوگا، عنایات کرتا رہتا ہوگا، لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا ہوگا. کبھی پتہ چلتا بھی ہوگا تو اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہوگی. بندہ یہ تو کبھی دیکھ اور سمجھ نہیں سکتا کہ یوں ہو جاتا تو کیا کیا ہوتا اور کب تک ہوتا، اور یوں نہ ہوتا تو کیا کیا ہوتا اور کب تک ہوتا. شاید پوری زندگی ہوتا رہتا، کیونکہ یہ سب کچھ تو صرف وہ جانتا ہے جس کے پاس مکمل علم ہے اور جو ہر چیز جانتا ہے. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اپنے دل میں اور دماغ میں کیا کیا پل رہا ہے. سچ ہے بندہ تو بے خبر ہے، اور پتہ چلے بھی تو کتنا پتہ چل سکتا ہے. اللہ تو ہر پل ہماری ہزاروں ضرورتیں ایسے پوری کرتا رہتا ہے کہ ہمیں نہ ضرورت کا پتہ چلتا ہے اور نہ اس کے پورے ہونے کا. سانس کو ہی لے لیجئے. ہم کب سوچتے ہیں کہ یہ سانس اللہ نے دی اور یہ باہر نکالی، نہ ہوتا تو زندگی ختم تھی. مجھ پر بے بسی طاری ہونے لگی آغا جی. میں سمجھ گئی کہ شکر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن شکر ادا کرنا ممکن ہی نہیں. پھر میں نے سوچا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ناممکن قرار دے کر شکر کا خیال ہی دل سے نکال دیا جائے. تو پھر کیا کروں؟ دل نے کہا 2 رکعت نماز شکر ادا کیا کر، اللہ کی عطا کی ہوئی معلوم نامعلوم تمام نعمتوں پر، اس کی تمام عنایات پر، اس کی عطا کی ہوئی ہر امداد اور ہر تحفظ پر. پھر اس سے اپنے لیے شکر کی توفیق اور شکر گزاری مانگا کر. اس پر مجھے قرار آ گیا، دل کو سکون ہوا اور بے بسی کا احساس کم ہو گیا. میں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے راہ دکھائی گئی ہے. اب اس پر عمل کرنا میرا کام ہے. میں نے فیصلہ کر لیا کہ عشاء کے بعد ہر روز 2 رکعت شکر کے لیے پڑھوں گی. پھر مجھے ایک اور خیال آیا. مجھے اپنی ضرورتوں کا علم ہی کب ہے؟ بعض اوقات تو ایک لمحے بعد کی ضرورت کا علم بھی نہیں ہوتا. اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اور سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، اللہ کی نافرمانی نہ کروں، اس کا حکم مانوں، اور اللہ بغیر مانگے بھی میری تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو کیوں نہ ہر روز 2 نفل برائے حاجات ادا کر کے
اس سے دعا کروں کہ وہ میرے اگلے روز کی تمام حاجتیں عزت کے ساتھ پوری فرما دے، مجھے اپنی نافرمانی سے، گناہوں سے بچائے اور مجھے اپنا فرما بردار بنائے۔ دعا بندگی بھی ہے اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو یوں یہ 4 رکعتیں اللہ کے فضل سے میرا روز کا معمول بن گئیں۔ عبدالحق سن سا بیٹھا سنتا رہا تھا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ ارجمند خاموش ہو گئی ہے۔ خاصی دیر بعد وہ چونکا۔ مگر تم نے تو ابھی 6 رکعتیں ادا کی ہیں، اس نے کہا۔ ارجمند کے چہرے پر رنگ دوڑ گیا۔ اب اسے رہنے دیجئے نا، اس نے شرمیلے لہجے میں کہا۔ اب پوری بات ہی بتا دو نا۔ ارجمند کی نظریں جھک گئیں۔ آج 2 رکعتیں آپ کے ملنے پر شکر کی بھی تو ہونی تھیں۔ عبدالحق کو کبھی اس لڑکی پر محبت نہیں آئی تھی، بلکہ وہ سوچتا تھا کہ شادی کے بعد اس سے محبت کیسے کرے گا، لیکن اس کی بات سن کر نہ جانے کہاں سے اس کے اندر محبت کا سمندر امٹ پڑا۔ اس نے محبت سے اسے لپٹا لیا۔ تم بہت اچھی ہو ارجمند، یہ تو اللہ کا فضل ہے، ارجمند نے عاجزی سے کہا۔ عبدالحق کے ذہن میں کوئی یاد سی سرسر آئی، لیکن وہ اسے گرفت میں نہ لے سکا۔ تم مجھے اللہ کے فضل سے ملی ہو، میں تمہارا مستحق نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ہو بھی نہیں سکوں گا۔ ایسی باتیں نہ کریں شرمندہ کرنے والی، اسی لیے تو میں بتانا نہیں چاہ رہی تھی آپ کو۔ تم مجھے ہر روز یاد کرتی تھیں، ہر روز نہیں، ہر وقت، لیکن میں آپ کے دور جانے سے خوش تھی۔ میری آزمائش آسان ہو گئی تھی نا، اس لیے۔ لیکن آپ نے تو کبھی یاد نہیں کیا ہوگا مجھے۔ خیال تو آتا تھا کبھی کبھی، لیکن ایک دن میں نے بڑی شدت سے تمہیں یاد کیا تھا۔ وہ تہجد کا وقت تھا۔ تہجد کے بعد میں قرآن پڑھنے بیٹھا تھا کہ اللہ کی رحمت ہوئی اور 12 کی پڑھی ہوئی آیات اچانک سمجھ میں آنے لگیں۔ کون سی آیات تھیں؟ ارجمند نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں اچانک چمکنے لگی تھیں۔ میں نے انہیں اپنی ڈائری میں لکھ لیا تھا، لیکن الحمدللہ میں انہیں کبھی بھولا نہیں۔ وہ سورہ بقرہ کی آیات تھیں، 67 سے 71 تک۔ ارجمند نے مداخلت کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ ایک گائے قربان کریں۔ ہاں، تمہیں کیسے معلوم؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ مجھ سے بھی اللہ نے ان آیات پر غور کروایا تھا اور اپنی رحمت سے مجھ پر واضح کر دی تھی۔ بہت دیر تک میں بار بار پڑھتی اور الجھتی۔ اس وقت میں نے سوچا کاش آپ یہاں ہوتے تو شاید مجھے سمجھا دیتے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ کاش تم ساتھ ہوتی تو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی، اور پھر میری سمجھ میں انشاءاللہ کی اہمیت آئی۔ آخر میں اللہ نے خود فرمایا کہ بالآخر انہوں نے ذبح کر دیا اسے، اگرچہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ ہاں، اگرچہ انشاءاللہ کہتے ہوئے بھی وہ حجت ہی کر رہے تھے، ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔ انشاءاللہ تو بس ان کے منہ سے نکل گیا تھا۔ دونوں حیران تھے کہ ایک دوسرے کی بات پوری کر رہے ہیں۔ اس پر مجھے سورہ قلم کی آیات یاد آئی تھیں، عبدالحق نے کہا۔ مجھے بھی، وہی نا جن میں باغ والوں کا حصہ ہے، جنہوں نے اپنے باغ سے پھل توڑنے کا ارادہ کیا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، اور ان کا باغ اجڑ گیا۔ اور اللہ نے بتایا کہ دنیا کا عذاب ایسا ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے۔ اس میں تسبیح کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر میں نے سیکھا کہ ہر نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ میں نے بھی آغا جی۔ پھر اذان ہوئی اور میں نماز کے لیے اٹھا، لیکن میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا کہ دنیا کا ہر نقصان، ہر محرومی اور ہر عذاب در حقیقت اللہ کی رحمت ہے۔ ارجمند جیسے از خود رفتگی کے عالم میں تھی۔ کمال ہے، یہی خیال مجھے بھی آیا تھا اور اس کی وضاحت اس آیت نے کی تھی۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور عذاب آخرت تو کہیں بڑھ کر ہے۔ میں نے سمجھا کہ دنیا کا عذاب اللہ کی تنبیہ ہے، سمجھانا ہے تاکہ آدمی آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جائے۔ اس لحاظ سے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اسی روز نماز کے بعد اللہ نے رحمت فرمائی، اور ھذا من فضلی ربی کی اہمیت میری سمجھ میں آئی۔ ارجمند نے کہا، سورہ نمل کی آیات کے حوالے سے بات کر رہی ہو نا؟ جی آغا جی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ کوئی ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے سامنے حاضر کر دے۔ ہاں وہی، اسی دن میں نے بھی یہ نکتہ سمجھا تھا۔ مجھے تو وہ تاریخ بھی یاد ہے آغا جی، 4 اکتوبر۔ تاریخ تو مجھے یاد نہیں، لیکن میری ڈائری سے پتہ چل جائے گا، عبدالحق نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بچوں کی سی ہیجانی کیفیت سے 2-4 تھا۔ عبدالحق ڈائری لے کر آیا، اس نے صفحہ کھولا۔ 4 اکتوبر ہی ہے، اس نے حیرت سے کہا۔ مجھے دکھائیے۔ ارجمند نے پوری تفصیل پڑھی، پھر بولی، یہ ایک ہی دن کی بات ہے اور میں نے بھی اسی ترتیب سے سوچا تھا۔ اور ایک بات بتاؤں، یہاں ایک بار قرآنی آیات پر تم سے بات ہوئی تھی،
तुम से बहुत कुछ समझा था मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उस रोज कराची में मुझे वो बात याद आई और मैंने सोचा काश उस वक्त तुम मेरे साथ होती। तो मेरे अंदर से किसी ने कहा चलो मिलकर समझते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे आगा जी, उस सुबह मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप मेरे सामने बैठकर मुझे समझा रहे हों। बस आप नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आपकी आवाज सुन रही थी। अब्दुल हक ने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन जान लिया कि ये लड़की उसके लिए अल्लाह की रहमत है। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने उसे रोज शुक्र अदा करना और अल्लाह से कज़ाए हाजात की दुआ करना सिखाया है। अल्लाह अपने बंदे को उसके तवस्सुत से बड़ाई की तरफ ले जा रहा है। अब कहीं किसी तरह की दूरी नहीं थी, ना कल्बी ना ज़हनी। एक पाकीज़ा मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं था। वो उसकी थी, उसकी अपनी, अल्लाह की तरफ से बेशबहा तोहफा। रात पर्दापोश, अब्दुल हक ने ज़ेरे लब कहा और लाइट ऑफ कर दी। नूरबानो ने सब कुछ खुद ही किया था, मगर अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने बहुत भारी काम किया है। रात को वो वैसे ही देर से सोने की आदी थी, लेकिन उस रात तो लग रहा था कि उसे नींद आएगी ही नहीं। अब वो सोच रही थी कि उसने क्या कर दिया और कैसे कर दिया। अब पहली बार उस पर उसकी मानवियत खुल रही थी। ये तो जिंदगी भर का सौदा था। उसने अब्दुल हक के साथ किसी को शरीक कर लिया था। उसने उस वक्त वो हमीदा के कमरे में थी, हमीदा के बिस्तर पर, और अर्जुमंद उसकी ख्वाबगाह में थी, अब्दुल हक के साथ उसके बिस्तर पर। नहीं, उसने जल्दी से तस्दीक की, उसके बिस्तर पर नहीं, अपने नए बिस्तर पर। और हर एतबार से इसका एहतमाम खुद उसने किया था और बड़े शौक से किया था। जिद करके उसने अब्दुल हक को भी मनाया और अर्जुमंद को भी। ये बातिनी एहतमाम था। और फिर उसने अपनी ख्वाबगाह में नई मसाहरी का एहतमाम भी किया था। इसकी क्या जरूरत है पुत्री, हमीदा ने उसे टोका था। कैसी बातें करती हो अम्मा, उसने कहा था। वो कुंवारी लड़की है, कहीं भी शादी हो सकती थी उसकी, अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाता उसे। मेरी मोहब्बत में उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। वो तो ठीक है धिये, पर मैं तो मसाहरी की बात कर रही हूँ। नई मसाहरी की क्या जरूरत है? वो नई नवेली दुल्हन मेरे बिस्तर पर क्यों सोए? उसके लिए तो नया बिस्तर होना चाहिए, उसने तुनक कर जवाब दिया था। हाँ, ये बात तो ठीक है तेरी, तू तो बहुत अक्लमंद है नूरबानो, सब तुमसे ही सीखा है अम्मा, नूरबानो ने मुस्तफसिराना लहजे में कहा। मगर अब वो तड़प रही थी। वो सब कुछ करते हुए अपनी फितरत को भूल गई थी। मगर फितरत हालात के तहत वक्ती तौर पर दब तो जाती है, खत्म कभी नहीं होती। अब वो सोच रही थी कि वो यहाँ हमीदा के साथ है और वहाँ अर्जुमंद अब्दुल हक के साथ। और अर्जुमंद एक तो कम उम्र और उस पर ऐसी हसीन कि इतनी हसीन लड़की उसने कभी देखी ही नहीं। अब अब्दुल हक उसी का हो जाए तो इसमें किसी का क्या कसूर? वो खुद ही इसकी जिम्मेदार है। वो बेचैनी से करवटें बदलती रही, लेकिन हमीदा की वजह से उठी नहीं। ये मैंने क्या कर दिया, उसने सोचा। अपने हाथों अपना घर उजाड़ डाला मैंने। फिर उसे याद आया कि ये उसने कोई ईसार किया है, ना गलती की है। ये तो सोच समझ कर किया है उसने। ये तो सौदा है और इस सौदे में उसे औलाद मिलेगी, जबकि उसके नसीब में औलाद थी ही नहीं। उसे तो शिकायत का, जलने कुढ़ने का कोई हक ही नहीं। इस मामले में सभी फायदे में रहे, अब्दुल हक भी, हमीदा भी और वो खुद भी। खसारे में तो बस एक अर्जुमंद है, बेचारी। इस ख्याल ने उसके जलते तपते दिल पर जैसे बर्फ का फाया रख दिया। मगर वह सुकून बस थोड़ी देर का था। हसद तो उसकी फितरत में था। वो तो बेसबब भी हसद कर सकती थी किसी से, जबकि यहाँ तो हसद का बहुत बड़ा सबब भी मौजूद था। ख्वाबगाह में क्या हो रहा होगा, इस ख्याल ने उसके दिमाग में बिच्छू की तरह डंक मारा और तन बदन में आग सी दहक उठी। उसका जी चाहा कि उठे और जाकर दरवाजा पीट डाले, चिल्लाकर कहे बस करो, खत्म करो ये खेल। लेकिन नहीं, वो ये नहीं कह सकती। ये खेल शुरू उसने ही किया था, लेकिन खत्म करने का इख्तियार उसे नहीं था। उसे अपनी सुहाग रात याद आ गई। वो बहुत कीमती, खुश कर देने वाली यादें थीं। वो उनसे कुछ देर बहलती रही। फिर उसे ख्याल आया कि अब यही कुछ अर्जुमंद, और आग फिर भड़क उठी। उसने करवट बदली और हमीदा को देखा। शायद वो सो चुकी थी, लेकिन वो खतरा मोल नहीं ले सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि हमीदा उसकी बेकरारी देखे। वो दम साधे लेटी उसे तकती रही। उसका तस्वुर बेलगाम हो रहा था। ख्वाबगाह के मनाजिर उसके तस्वुर में फिर रहे थे। अपने सतर पर उसे अंगारे बिछे महसूस हो रहे थे। वो बार बार खुद को याद दिलाती कि उसने एक बहुत बड़ी नेमत को पाने के लिए एक निस्बतन छोटी नेमत खोई है। लेकिन नहीं, खोई कहाँ, सिर्फ बांटी है। मगर ये ख्याल बस थोड़ी देर उसे बहलाता था। उसके बाद फिर वही भड़कती हुई आग और बहलावे के ये दौरानिये भी सुकड़ते जा रहे थे।
जब उसे यकीन हो गया कि हमीदा सो चुकी है तो वो उठी और कमरे से निकल आई। पूरे घर में सन्नाटा था, सब सो रहे थे। फिर भी वो चोरों की तरह दबे पांव चलती अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ी, जो अब अर्जुमंद की ख्वाबगाह थी। कई बार वो दरवाजे से पलटी, शर्मिंदा होकर, मगर फिर दरवाजे की तरफ खींची चली गई, जैसे वहां उसके लिए कोई मकनातीसी कशिश हो। बिलाखिर वो झुकी और उसने दरवाजे से कान लगा दिया। अगला लम्हा शदीद हैरत का था। अंदर सिर्फ एक ही आवाज थी, अर्जुमंद की आवाज, और उस आवाज में एक तसलसल था। लफ्ज समझ में नहीं आ रहे थे। नूरबानो सीधी खड़ी हुई और उसने इधर उधर देखा। इस बात का उसे बड़ी शिद्दत से एहसास था कि अगर किसी ने उसे दरवाजे से कान लगाए देख लिया तो उसकी बड़ी सुबकी होगी। ये बात तय थी कि सब लोग सो रहे हैं, लेकिन कोई किसी भी वक्त किसी जरूरत के तहत उठ सकता है, और ये भी नामुमकिन नहीं कि अब्दुल हक खुद ही किसी जरूरत के तहत दरवाजा खोलकर बाहर आए। ऐसा हुआ तो वो उसे मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। लेकिन आदमी तजस्सुस पर काबू पाना ना सीखे तो तजस्सुस में इतनी ताकत होती है कि आदमी हर खतरा मोल लेने को तैयार हो जाता है। वो फिर दरवाजे पर झुकी और कान लगा दिया। वही अर्जुमंद की आवाज, वो मुसलसल बोल रही थी और एक खास आहंग में। इस बार उसने समात पर जोर दिया और हैरान रह गई। अर्जुमंद कुरान पढ़ रही थी। नूरबानो के जहन में कई सवालात ने सर उठाया। क्या अब्दुल हक सो चुका है? क्या अब्दुल हक ने अर्जुमंद को कबूल नहीं किया? शादी की तो सिर्फ उसकी मुराबत में, और अब मायूस अर्जुमंद कुरान पढ़ रही है। उसका पहला रद्द अमल तो खुशी का था, मगर फिर उसे मायूसी हुई। यूं तो उसका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। वो वापस हमीदा के कमरे में चली आई और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन अब वो मायूस थी। ये सब क्या हो रहा है? क्या उसकी कुर्बानी रायगा जाएगी? उससे ज्यादा देर लेटा नहीं गया। वो फिर कमरे से निकली और ख्वाबगाह की तरफ गई। इस बार अंदर से बातें करने की आवाज आ रही थी। इत्मीनान की बात यह थी कि इस बार अब्दुल हक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अब के वो बिस्तर पर आकर लेटी तो कदरे मुतमईन थी, लेकिन जरा देर बाद फिर वही कैफियत, वही अंगारों का बिस्तर, वही दिल की जलन। अब क्या उम्र भर यही होता रहेगा? उसने घबराकर सोचा, लेकिन उसके पास इसका जवाब नहीं था। उस रात वो बार बार जीती और मरती रही। न जाने किस वक्त उसे नींद आई, और वो नींद भी कुछ अच्छी नहीं थी। हज़ियानी नींद थी वो।